अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु व नस्तगफिरुहु व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फअम्मा बाद। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम कर रहे हैं सीरतुन नबवी और हमने अब तक इसके 94 पार्ट्स कर लिए हैं। आज हम 95th पार्ट करेंगे। और हमने अब तक जो कर रहे थे लास्ट वीक, जस्ट टू रीकैप के कहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ग़ज़वे खंदक एक मेजर इंसिडेंट था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा में। उसके बाद का जो मेन इंसिडेंट है, द सिग्निफिकेंट वन, इज हुदैबिया। अब बिटवीन खंदक एंड हुदैबिया, द फ्यू मंथ्स दैट पास्ड बाय, सर अराउंड 8-9 months, उनमें क्या क्या हुआ, छोटे से सरियाज हुए और इंसिडेंट्स हुए, उनको हम कंपाइल करके सामने आपके ला रहे हैं। तो जिसमें से लास्ट टाइम हमने किया था, जस्ट अ क्विक रिकैप, कि हमने किया था असैसिनेशन ऑफ सलाम इब्न अल हुकैक, जिसका मैंने कहा था कि एक कंट्रोवर्शियल बात थी, लेकिन इसको बताना ज़रूरी था कि वो एक टारगेटेड किलिंग थी और वो कैसे की गई और क्यों की गई। उसके बाद हमने किया था गज़वा ऑफ बनी लहियान, ठीक है। और वहाँ से ही मैंने आपको बताया था कि जो गज़वा बनी लहियान था वो किस वजह से किया गया था, उसकी पूरी स्टोरी थी। पिछले जो कत्ल हुए थे उसकी वजह से उनके साथ वो सामना किया था। आज हम करेंगे सरिया। एक छोटी सी सरिया थी जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक्सपीडिशन पर, जैद बिन हारिसा का ये वाकया है कि उनको भेजा, ये उनके सुपरविजन में उनको दिया गया कि आप जाएं। ये एक इम्पोर्टेंट मामला इसीलिए है क्योंकि सरिया का कुछ खास वो नहीं है आउटकम, बिकॉज इट वाज वेरी सिंपल, क्विक क्विक स्टोरी है। लेकिन जो उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट बन जाता है। तो एनीवे ये सरिया था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद बिन हारिथा को भेजा और उनको भेजा जाकर, तकरीबन 170 लोग थे उनके साथ उनको भेजा। तो वो 170 पीपल वेंट विथ जैद बिन हारिथा। और ये लोग गए और जाकर इनका काम क्या था, इंटरसेप्ट करना था एक कैरावान को। एक कारवान जा रहा था कुरैश का, उसको रोकना था। और ऑब्वियसली यू नो व्हाट वाज डन, उसको रोकना था, उनका माल ले लेना था, और अगर उनके लोग हैं तो उनको कैप्टिव करते थे, ठीक है। तो लोगों को, कुरैश के ही कारवानों को हमला करते थे, उनको इंटरसेप्ट करते थे, उनको लूटते थे और उनके लोगों को कैदी बनाते थे। फिर जो भी उनका माल है, यानी जो भी वो बिजनेस का वो लेकर आ रहे होते थे, वो फिर फायदा होता था इन लोगों को, ठीक है। अब दिस वाज, ये वाकया था। ये उनको जो भेजा था जैद बिन हारिथा को, वो असीस भेजा था। असीस, जो उस वक्त असीस कहलाता था, आज उसको उनैजा कहते हैं, ठीक है। तो इट्स उनैजा का मकाम से वो आ रहे थे कारवान। और इट वाज अ वेरी सिंपल अफेयर। कारवान को, ये 170 लोग थे, इन्होंने पकड़ा, कारवान पकड़ा गया, उसके सारा माल भी पकड़ा गया और उसके जो लोग थे वो पकड़े गए और उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कारवान भरा हुआ था माल से। क्योंकि होता क्या था, पहले एक्सप्लेन कर दूं कि होता क्या था उस जमाने में। अब जैसे हम सब हैं, ठीक है, हमने किसी एक को प्रॉक्सी किया कि जैसे वो बेसिकली वो बिजनेसमैन है, ठीक है।
اب ہم نے اس بزنس مین کو سب نے مل کر پیسے دیے اور کہا کہ ہمارے لیے مال لے کے آنا، اور وہ سارے لوگ مال، وہ سارا مال وہ فلاں بندہ لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ سارا مال لے کر آتا ہے تو سب کا جو ہے نا اس کو منافع، وہ سب کو اپنا اپنا مل جاتا ہے، یعنی ہم سب انویسٹ کرتے ہیں، وی آر انویسٹرز، اور ایک بندہ ہے جو بزنس مین ہے جو جاتا ہے ہماری طرف سے مال خریدتا ہے اور لے کر آتا ہے، اور پھر جو اس مال میں سے مال کا فائدہ ہوتا ہے وہ پھر ہم سب کو فائدہ بن کے ملتا ہے ٹھیک ہے؟ اب جو مسئلہ یہاں یہ تھا، اٹ واز اے ویری سمپل تھنگ. ایک تو ایک ہی بندہ تھا، اس نے سارا مال لے کے جا رہا تھا کاروان میں، وہ پکڑا گیا، مال سارا ہاتھ لگ گیا. لیکن مسئلہ یہ تھا، دا موسٹ انٹرسٹنگ پارٹ آف دس سریا واز دیٹ جو بندہ پکڑا گیا، جو پرزنر آف وار بنا ان کا، وہ تھا ابو العاص. ابو العاص کون تھا؟ آپ لوگوں کو شاید یاد نہیں ہوگا، لیکن میں اب آپ کو یاد دلاؤں گی. ہی واز بیسکلی ابو العاص ابن الرابی. ابو العاص ابن الرابی، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کس کا بیٹا تھا. خالہ کا بیٹا تھا. خالہ کون؟ خدیجہ کی بڑی بہن، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن خالہ. اور خالہ جو تھی وہی رشتہ لے کے آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایز اے پیغام فرام خدیجہ. اور خالہ کے بیٹے کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے خالہ کے بیٹے کو اپنی بڑی بیٹی زینب دینی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کبھی نہ نہیں بولا تھا. خدیجہ رضی اللہ عنہ could ask for anything and she could get it. He would never ever deny. خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ ایسی خاتون تھیں کہ ان کو کبھی نہ نہیں بولا تھا. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے بہن کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی زینب واز میرڈ ٹو ابو العاص ابن الرابی. So who is he now? The one who's caught is basically the son-in-law of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لیکن واقعہ کیا تھا؟ And remember that he is the husband of Zainab, he is the son of Hala, ٹھیک ہے؟ اور he is from the clan of، یا خاندان کون سا ہے؟ عبد الشمس، ہارڈ کور قریشی، ٹھیک ہے؟ ایک تو عبد مناف ہے، ایک ہے عبد الشمس. So they are like each other, hardcore Quraishi, just like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was. He is like that, from a very noble lineage. ٹھیک ہے؟ اب بات یہ تھی کہ آپ کو میں ریمائنڈ کروں گی، میں آپ لوگوں کو سارا قصہ سنا چکی ہوں لیکن شاید آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے. غزوہ بدر میں ابو العاص fought against Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he was caught as a prisoner of war. ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو یاد دلا رہی ہوں کیونکہ میں بتا چکی ہوں، غزوہ بدر میں کور کر چکی ہوں. جب یہ پرزنر آف وار بن کے پکڑا گیا تھا تب زینب واز ان مکہ، بیکاز جب ہجرت ہوئی تو زینب نے ہجرت نہیں کی تھی کیونکہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے؟ اور وہ ان کے ساتھ ہی رہی. یہ جب سب ہجرت کر کے چلے گئے، بعد میں غزوہ بدر ہوئی. غزوہ بدر کے وقت ابو العاص فوٹ اگینسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ اور جب ختم ہوا تو وہ قیدی بن چکا تھا، اور ابو العاص کو چھڑانے کے لیے رینسم زینب نے بھیجا تھا. اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اس نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہار بھیجا تھا، جو ان کو شادی میں ملا تھا، اپنی ماں کا ہار، جس کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اور ظاہر ہے کہ جس نے ابو العاص کو پکڑا تھا
غزوہ بدر میں جس کا وہ شکار ہوئے تھے. ہی ہیڈ ٹو آسک ہم ٹو ریلیز. تو اس کو کہا کہ یہ رینسم لے لو، یہ ہار بھیجا گیا ہے اور اس قیدی کو رہا کرو. تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں گے تو تھوڑی کوئی منع کر سکتا ہے. اس نے رہا کر دیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک شرط رکھی تھی: ہم تم کو رہا کریں گے، ایک شرط ہے کہ تم زینب کو مدینہ بھیج دو، تم اس کو رہائی دے دو. اس نے قبول کر لیا تھا. جب ابو العاص واپس گیا مدینہ تو اس نے زینب کو with all the difficulty I've already mentioned، تو اب کسی کو ریفر کرنا ہے، گو بیک اینڈ ریفر ٹو دا پریویس کلاسز جس میں نے پورا قصہ سنایا ہے ہاؤ زینب واز سینٹ ٹو مدینہ. اٹ واز with a lot of difficulty and lot of opposition، لیکن اس نے اپنی بات نبھائی تھی اور زینب کو بھیج دیا تھا. تو اب زینب کو اور ابو العاص کو ایک دوسرے سے پچھڑے ہوئے 2-3 سال ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر کی بات بتا رہی ہوں. اس کے بعد غزوہ احد ہو گئی، خندق ہو گئی، 2 سال تو نکل گئے نا. 2 سے تیسرا سال آ گیا. یہ تو ان 8 مہینوں کی بات ہے جب یہ سریا ہوئی. ٹھیک ہے، تو اب اتنا وقت ہو گیا ہے. اب obviously اور یہاں پہ میں رک کے آپ کو صرف بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس داماد کی بہت تعریف کی ہے. کہا یہ آدمی، یہ شخص اپنی بات کا پکا تھا، خواہ مسلمان نہیں تھا لیکن یہ اپنی بات کا پکا تھا. ان کے باقی داماد مسلمان تھے لیکن یہ مسلمان نہیں تھا. لیکن کہا یہ آدمی اپنی بات کا، اپنی زبان کا پکا ہے اور اس کی بہت قدر کرتے تھے. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ ابھی پھر پکڑا گیا ہے اور مسلمان ہونے کو راضی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر رک کے میں آپ کو صرف بتانا چاہتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی زینب، اس کے بعد رقیہ، رقیہ کے بعد ام کلثوم، اور اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، زینب رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تھی ابو العاص ابن الرابی سے، جو خالہ کا بیٹا تھا، اپنے خالہ زاد سے ہوئی تھی. رقیہ اور ام کلثوم دونوں کی ایک کے بعد ایک شادیاں ہوئی تھیں عثمان رضی اللہ عنہ سے. پہلے رقیہ کی ہوئی تھی، جب وہ گزر گئی تو پھر اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کی شادی کی، اور اس لیے ان کو خطاب ملا ذو النورین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے 2 نور انہوں نے شادی کیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ جن کی شادی علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی. تو یہ ہیں دا ٹرو اہل البیت: زینب، رقیہ، ام کلثوم اینڈ فاطمہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، اور ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ رقیہ اور ام کلثوم، ان 2 بہنوں کی ایکچولی انگیجمنٹ ہوئی تھی، بات پکی ہوئی تھی، شادی ہونے والی تھی ابو لہب کے بیٹوں سے. ٹھیک ہے، ابو لہب، کیونکہ دیکھیں یہ خاندان والی بات ہوتی نا. ابو لہب کے جو 2 بیٹے تھے ان کی ام کلثوم اور رقیہ کے ساتھ بات پکی تھی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی اور انہوں نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی، تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تمہاری ان سے شادی اب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب محمد یہ جو کچھ بھی اپنا دین بتا رہا ہے، اب ہم ان کی بیٹیاں نہیں لیں گے. اور اس نے انگیجمنٹ یا جو بھی بات پکی ہوئی تھی وہ توڑ دی. ٹھیک ہے، جب اس نے یہ بات توڑ دی تو یہ لوگ ابو العاص کے پیچھے پڑ گئے، ابو لہب اور ابو سفیان اور سارے لوگ، اور انہوں نے کہا اس ابو العاص سے کہ تم بھی زینب کو چھوڑ دو، اس کو طلاق دے کے اس کو گھر بھیج دو. لیکن ابو العاص اتنا محبت کرتے تھے جینوینلی زینب سے کہ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں زینب کو نہیں چھوڑوں گا. اور وہ اتنا، دونوں کا آپس میں اتنا پیار تھا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو پھر نہیں چھوڑا. اس وجہ سے جب ہجرت ہوئی تو زینب پیچھے رہ گئی تھی، لیکن غزوہ بدر میں
اس کے بعد جب یہ طے ہوا تھا کہ آپ کو ہم رہائی دیتے ہیں، آپ کو ہم جانے دیتے ہیں آپ کے رینسم کے بدلے، لیکن آپ زینب کو واپس بھیج دیں، ہی اگریڈ اینڈ ہی سینڈ زینب بیک. ٹھیک ہے. تب سے زینب واز لیونگ ان مدینہ وتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب دیکھیں کہ جب obviously so he's somebody from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا you can't say ایکس داماد، کیونکہ ان کی صرف سیپریشن ہوئی ہے، ابھی تو کچھ اور نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اسلام کے حساب سے اگر ایک اسپاؤز اسلام قبول کر لے اور دوسرا مشرک رہ جائے، اہل کتاب نہ ہو، اسپیشلی اگر وہ آدمی ہے، تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا شادی ٹوٹ جاتی ہے یا جو بھی آپ کہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں آپ کہ اٹس بین 2-3 years ناؤ. ٹھیک ہے. اینڈ اب یہ اگین پکڑا گیا ہے، پھر پرزنر آف وار ہوا ہے. ایک بار آلریڈی ہو چکا تھا اور زینب نے اپنا ہار دے کر اس کو رینسم کروایا تھا. اب یہ پھر پرزنر آف وار ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جب یہ پرزنر آف وار ہوا تو اب زینب مدینے میں ہے اینڈ شی از اے مسلمہ اینڈ شی از لیونگ with her father. So she comes out at فجر. فجر کی نماز کے لیے لوگ کٹھے ہو رہے تھے، سب مسجد میں جمع ہو رہے تھے، اور آتی ہیں زینب رضی اللہ عنہ. اسٹرینجلی جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد فوراً اچانک سے زینب آئیں اور مسجد میں آ کے کہا کہ یا ایہا المسلمون، او مسلمز، I am زینب بنت محمد ابن عبداللہ. I am زینب بنت محمد ابن عبداللہ and I have given، and میں نے اپنی پروٹیکشن دی ہے ابو العاص کو. تو آپ سب مسلمان بھی اسے پروٹیکشن دیں گے، اور میں اس کی لائک اے اسپانسر ہوں ٹو پروٹیکٹ ہم. تو کوئی اس کو چھوئے گا نہیں، کوئی اس کو ہارم نہیں کرے گا. آپ کو میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیف سے آئے، ان کو کسی کی پروٹیکشن چاہیے تھی، تو اس وقت ان کے لیے کسی صحابی نے اٹھ کر کہا تھا کہ میں اسے پروٹیکشن دیتا ہوں تو اس کو کوئی ہارم نہیں کرے گا جب تک کہ یہ مدینہ میں ہے، یہ میری پروٹیکشن میں. یاد ہے آپ کو میں نے یہ بتائی تھی بات؟ تو اس زمانے میں یہ بات تھی کہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ یہ جیسے میں اسے اسپانسر کر رہی ہوں یا میرا یہ میرے انڈر میں آتا ہے، یہ میں نے اس کو پروٹیکشن دی ہے، تو پھر اس کو کوئی ستا نہیں سکتا، کوئی مار پیٹ نہیں کر، کیونکہ پھر وہ آپ کے منہ پہ اسے ہٹ کے رہنا پڑے گا. تو جب اس نے ایسے کہا تو سارے مسلمین جو جمع تھے مسجد میں سب ٹرن کر کے حیران ہو گئے. زینب کھڑی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی ہیں، اور وہ ہم سے یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اس آدمی کو پروٹیکشن دی ہے اور تم سب بھی اسے پروٹیکشن دو، کنفرم کرو. سب نے کہا او زینب، لیٹ اٹ بی نون that we all give protection to who you give protection. تو تم اس کے لیے تمہارے لیے بھی اطلاع ہے کہ ہم یہاں پہ سب کو اطلاع کرتے ہیں کہ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، جسے تم پروٹیکشن دے رہی ہو اسے ہم بھی پروٹیکشن دیں گے. اور اسے کہتے تھے امان، کسی کی امان میں آ جانا. تو میں نے اس کو امان دی ہے، تم بھی سب اس کو امان دو گے. تو سب نے کہا جس کو تم نے امان دی ہم سب اسے امان دیں گے. ٹھیک ہے. جب سب چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ بات کیا تم لوگوں کو پتا تھی کہ اس طرح آ کے بولنے والی؟ انہوں نے کہا واللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ واللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ زینب آ کے امان مانگے گی اس کے لیے. بیکاز پیپل شوڈ ناٹ تھنک دیٹ اٹس سم تھنگ دے میڈ اٹ اپ کہ میں جاؤں گا مسجد میں پھر تم آنا اور آ کے اس طرح امان مانگ لینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا ہے، اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، کوئی مشورہ نہیں لیا، نہ ہی مجھ سے کوئی ذکر کیا. یہ میرے لیے ایز سرپرائز تھا جیسے تمہارے لیے تھا. میں خود حیران ہو گیا کہ یہ اچانک زینب کی آواز آئی اور میں حیران ہو گئی کیا کہہ رہی ہے.
لیکن یہ اس کا اپنا ارادہ ہے، یہ اپنا اس کا معاملہ ہے، اس لیے اس نے کیا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو اب مسئلہ یہ تھا، آلریڈی ایک بار اس کی امان کرا چکی تھی یہ، ٹھیک ہے، نیگوشیٹ کیا تھا اس کی لائف کو بائی گیونگ ہر نیکلس اینڈ گیٹنگ him آف۔ اب یہ سیکنڈ ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سفارش آئی ہے کہ اس کی امان دے دو، اور یہ سیکنڈ ٹائم نیگوشیٹ ہونے والا ہے معاملہ اسی بندے کے لیے۔ تو دس پرٹیکولر مین از بینگ نیگوشیٹڈ ٹوائس۔ اب سیکنڈ ٹائم نیگوشیٹ کرنے کے لیے بھی کیا کرنا پڑ رہا ہے ان کو؟ کس نے پکڑا تھا ابو الاس کو؟ کس کی سریا تھی؟ زید بن حارثہ کی۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے میں آپ کا بڑا ہوں اور آپ کا انچارج ہوں یا لیڈر ہوں، تو میں بس کہتا ہوں کہ اس کو چھوڑ دو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایوری تھنگ از ڈن ان اے پراپر وے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پوچھیں گے جا کے زید بن حارثہ سے کہ وہ اس کو فریڈم دے گا۔ پروٹیکشن تو اس نے دے دی ہے، پروٹیکشن تو ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ کیا کرنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے فرمایا کہ زینب نے اس کی امان مانگی ہے، اگر تم چاہو تو صرف اس کو امان دے دو اور اسے جانے دو، اور اگر تم چاہو تو اس کو اس کا مال بھی واپس کر دو تاکہ اس کو پوری امان ملے، اور وہ اپنا مال بھی جو ہے ہم نے جو لے لیا ہے اس سے، وہ بھی اسی کو واپس کر کے اسے بھیج دیں، پر میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اسے امان کی درخواست کی ہے زینب نے، اور جیسے تھا ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی۔ صحابہ، سوال ہوتا ہے کبھی ایسا کہ صحابہ ریفیوز کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکویسٹ کو، اور پھر وہ ان کی بیٹی کا معاملہ ہے، وہ ان کا داماد لگتا ہے، کیسے اس کو چھوڑ دیں، اس طرح نہ کر دیں، ہو نہیں سکتا نا۔ تو صحابہ جمع ہوئے آ کر ابو العاص کے پاس۔ اب دیکھو نا، وہ لوگ ان کو جانتے ہیں کیونکہ ابو العاص از فرام عبد الشمس قبیلہ، کوئی معمولی آدمی تو تھا نہیں، ان کے ہی طرح تھا، تو سب آپس میں ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو ابو العاص، تم تمہاری امان تو تم زینب سے آ گئی ہے، امان کی درخواست، تو تمہیں تو امان مل ہی رہی ہے، اور تم تو جا ہی رہے ہو، ہم تمہیں بھیج دیں گے کیونکہ تمہاری امان جب پکی ہے تو پھر تم کو ہم کو رہا کرنا پڑے گا۔ اور سچ پوچھو تو ہم تمہیں تمہارا سامان بھی لوٹا دیں گے، تمہارا مال سارا لوٹا دیں گے، جو ہم نے رکھا ہے وہ بھی تمہیں لوٹا دیں گے، تم کیوں نہیں ان کے بدلے میں اسلام قبول کر لو؟ اتنی تو تمہاری بات ہو رہی ہے، جب اتنا تمہارے اوپر احسان ہو رہا ہے تو تم اسلام بھی قبول کر لو اس کے بدلے میں۔ تو ابو الاس نے کیا کہا؟ ابو الاس نے کہا، کتنی غلط بات کہی آپ لوگوں نے، کتنی غلط بات کہی کہ میں اس مال کے عوض میں اسلام قبول کروں؟ ہرگز نہیں، مجھے اس طرح اسلام قبول نہیں کرنا ہے۔ آپ کو مال دینا ہے تو دے دیں، میں مال کے ساتھ جاؤں گا، ورنہ میری امان ہو چکی ہے، میری رہائی پکی ہے، میں ایسے ہی چلا جاؤں گا۔ لیکن یہ مت کہیں کہ میں یہ مال لے لوں اور رہائی لے لوں اور اس کے بدلے میں مسلمان ہو جاؤں، نہیں، آپ مال دے دیجئے تو میں چلا جاتا ہوں، نہیں دیں گے تو بھی میں چلا جاؤں گا۔ اینی وے اس کو مال دے دیا گیا، اور ابو الاس واپس آ گیا۔ جب وہ واپس مکہ آیا تو اس نے سب سے پہلے سب کے مال جس جس کے تھے وہ ادا کیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سوچیں، اب تک کوئی بھی جو لوٹا گیا تھا وہ واپس نہیں آیا، صرف ابو الاس تھا جو واپس آیا، اور ابو الاس تھا جو سارا سامان بھی واپس لایا، اور سب کو اپنا اپنا مال جیسے جیسے تھا سب کو لوٹا دیا، سب کو پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر سب کچھ پہنچا کر سب سے پوچھا، آپ سب کو آپ کا مال مل گیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔
کسی کا مجھ پر کوئی ادھار نہیں ہے نا؟ انہوں نے کہا نہیں. تو اب میں شہادہ لیتا ہوں، اب میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کیونکہ اس نے کہا میں وہاں بھی شہادہ دے سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن پھر یہی ہوتا کہ تم سب یہی کہتے کہ یہ بک گیا، اس کو مال اور امان، یعنی میں نے اپنی مال کے لیے یا اپنی جان کے لیے اس کو بچانے کے لیے اسلام قبول کیا ہوں، اور وہ میں نہیں چاہتا تھا. وہ مجھے بہت چیپ بات لگی. میں چاہتا تھا میں اپنے امان سے گھر واپس آؤں، آپ لوگوں کا سامان سب واپس کر دوں، تاکہ یہ ایک الگ معاملہ ہو. اس کے بعد میں اسلام میں آنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے؟ میرا اسلام اس پر مبنی نہیں ہے کہ مجھے میری جان واپس ملے گی یا میرا مال واپس ملے گا. جان اور مال میں نے الگ حساب میں رکھا. اب میں فری آدمی ہوں اور اب میں اسلام قبول کرتا ہوں. اور جب انہوں نے یہ کہا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ کوئی دشمنی کرتا یا ان کو اٹیک کرتا. کیوں؟ کیونکہ ابو العاص کوئی نہیں عام آدمی نہیں تھا، عبد الشمس کا قبیلے کا تھا، کوئی اس کو چھو نہیں سکتا تھا، بیکاز ہی واز اے ہارڈ کور قریشی. So nobody would touch him. And after that, he decided to go back to Medina. After coming to Islam, he left for Medina. اب مدینے میں جب پہنچے ابو العاص واپس یہ کہہ کر کہ اب میں مسلمان ہو کر واپس آیا ہوں، اور اپنی مرضی سے مسلمان ہوا، اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے رہائی دے رہے تھے یا آپ مجھے پیسے دے رہے تھے یا مال دے رہے تھے یا میری جان بخشی کر رہے تھے. وہ سب معاملہ ختم ہو گیا. اب میں ایز اے آزاد آدمی آپ کے سامنے آیا ہوں مسلمان ہو کر. کین آئی جوائن وتھ زینب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زینب کے پاس جا سکتے، اور وہ واپس زینب کے پاس چلا گیا. سو ابو العاص اینڈ زینب اگین started living together. اب ادھر ایک دو ایشوز آپ کے ذہن میں آئیں گی، تو ان ایشوز کو میں کلیئر کرتی ہوں. نمبر 1 ایشو یہ ہے، ایز آئی جسٹ مینشن، کہ اگر دو ہسبینڈ اینڈ وائف میں سے کوئی ایک مسلمان ہو اور ایک مسلمان نہیں ہو، ٹھیک ہے، اور اگر وہ مشرک ہو تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا شادی ٹوٹ جاتی ہے. تو جبھی بھی کوئی عورت اسلام میں آتی ہے تو اس کو ہم سب سے پہلے یہی بتاتے ہیں کہ آپ کی شادی ٹوٹ جائے گی، آپ کو منظور ہے آگے بڑھنا تو بتانا، کیونکہ آپ کی شادی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ وہ آدمی آپ کے لیے پھر حلال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ اب یہ تھا کہ اگر آدمی مسلمان ہے اور عورت یہودی ہے یا نصرانی ہے یعنی کرسچن ہے، تو وہ رہ سکتی ہے. اگر آدمی مسلمان ہو گیا اور عورت مسلمان نہیں ہوئی ہے پھر بھی وہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہے. لیکن اگر عورت مسلمان ہو گئی اور آدمی کرسچن جو یا کوئی اور ہے تو پھر نکاح ویلڈ نہیں ہے، شادی ویلڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ I'm just coming one by one for the issues. اوکے؟ اب مسئلہ یہاں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا، پھر اگر ایسے ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی اب یہ ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوا، عورت مسلمان ہو گئی تو ان کی شادی ٹوٹ گئی. جب وہ آدمی مسلمان ہو کے واپس آئے گا تو پھر ان کا نکاح ہونا چاہیے، کیونکہ وہ شادی تو ٹوٹ چکی تھی. ٹھیک ہے؟ تو اس معاملے میں نکاح کیوں نہیں ہوا؟ اور ویری کلیئرلی اٹ از مینشن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم allowed Abu al-As to go join with Zainab without a meher, without a nikah. Without a meher means without any new contract of nikah. تو کیسے ہوا؟ تو اب میں ایکسپلین کر دوں اس کو. اس زمانے میں اگر عورت کی شادی ٹوٹ گئی ہے بیکاز آف کنورژن، اوکے، جیسے انہی کا کیس لے لیتے ہیں نا. ابو العاص
اسلام میں نہیں آنا چاہ رہے تھے، وہ بضد تھے اپنے مذہب پہ رہنے کے لیے، اور کیونکہ زینب آ چکی تھی مدینہ، وہ مسلمان لائف گزار رہی تھی، ٹھیک ہے نا، ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کے پاس واپس آ گئی تو وہ تو اسلام میں آ گئی تھی، تو آٹومیٹکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بائی دا وے یہ بھی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے زینب سے کہا تھا کہ اب یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ شی کیم انٹو اسلام، دا مومنٹ شی کیم انٹو اسلام ہی سیڈ اب ابو الاس تمہارے لیے حلال نہیں ہے، دیٹ مینز حرام ہے، تو ایسی ایسی ریلیشن شپ پھر حرام میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ واپس آتے ہیں، 2-3 سال گزر چکے ہیں اس بات کو، 2-3 سال سے یہ جدا ہیں، اور جب یہ آتے ہیں اسلام میں قبول کر کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح اس لیے ریفریش نہیں کیا، ضرورت اسی لیے نہیں پڑی، ایک تو یہ کہ زینب نے ان 2-3 سالوں میں دوسری کوئی شادی نہیں کی تھی، ظاہر ہے وہ ان سے اتنا محبت کرتی تھی اپنے شوہر سے، تو انہوں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی، ورنہ آپ کو پتا ہے عربیہ میں یہ دستور تھا، جیسے ہی طلاق ہوتی تھی یا وڈو ہوتی تھی، 3-4 مہینے میں اس کی دوسری شادی فوراً کر دیتے تھے، کمیونٹی مل کے ان کی شادیاں کر دیتی تھی تاکہ کوئی اکیلا نہیں رہے، لیکن ان کی نہیں کی تھی کیونکہ شی ڈidn't want to get married, she was wanting to just be on her own for 2-3 years she was without marriage۔ تو جب یہ واپس آئے، اور یہ واپس جب آئے اور مسلمان ہو گئے، تو آٹومیٹکلی ان کا جو رشتہ تھا وہ وہاں سے کنٹینیو ہوگا جہاں تھا۔ اب آپ یہ سوچیں گے پر ان کا نکاح تو ہوا نہیں تھا، یہ تو ان کو یو نو اس وقت شادی ہوئی تھی کہ جب اسلامی نہیں تھا۔ ہاں، کتنے ہزار لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، ٹھیک ہے، اس زمانے میں تو سب جو جو اسلام قبول کر رہے تھے، کہیں آپ نے سنا کہ لوگوں کے نکاح ہو رہے تھے دوبارہ دوبارہ سے؟ نہیں نا، the marriage continued whatever kind of marriage they were in، they were married with whatever laws they were married, they were into that relationship, and that continued, that was honored because it was it became a sacred relationship and it was honored، ٹھیک ہے۔ اب زیادہ اس میں نہیں جائیں گے ہم کیونکہ فقہ کی باتیں ہیں، but just to tell you little bit so that you don't get confused کہ کیا ہوا تھا، نکاح ہوا دوبارہ سے کہ نہیں ہوا، کہ نہیں ہوا تھا، اور یہی ایکسپلین کرنا تھا۔ اگر اگر آف کورس زینب کی کہیں اور شادی ہو گئی ہوتی اور وہ چھوڑ دیتا یا وہ مر جاتا اور اس کے بعد یہ مسلمان ہو کر آتے تو پھر نکاح لازم ہونا تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس وقت نہ وہ ڈیورسی تھی نہ وہ وڈو تھی، شی واز جسٹ سیپریٹڈ بیکاز آف دا ریلیجن، اینڈ ونس دا ریلیجن واز سارٹڈ شی واز یونائٹڈ اگین وتھ ہر ہسبینڈ، ٹھیک ہے۔ Now this is the story about ہم 5th ہجرہ میں ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ میں آپ کو سٹوری آج سناؤں گی، اب آج بس یہ 2 سریاز ہم کریں گے، ایک تو یہ سریا تھی جو زید بن حارثہ نے کی کنڈکٹ کی تھی اور ابو الاس کو پکڑا تھا۔ اب نیکسٹ سریا از سریا الخدت۔ سریا الخدت کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایکسپیڈیشن پہ بھیجا تھا انڈر دا لیڈرشپ آف ابو عبید اللہ ابن الجراح، ان کو بھیجا تھا 300 لوگوں کو دے کر، 300 لوگوں کو دے کر بھیجا تھا کہ جاؤ، ایکسپیڈیشن وہی تھی جو زید بن حارثہ کی تھی کہ دیر از اے کاروان کمنگ، اس کو انٹرسپٹ کرنا ہے، لوٹنا ہے، ان کو پکڑ کے لانا ہے، تو تم لوگ وہاں پہ رکو اور وہ کاروان گزرے گا قریش کا، اور تم لوگوں نے وہ کام کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ چلے گئے، اب کیونکہ اس سے پہلے یہ کاروان رک چکا تھا تو اب چوکنے تھے قریش والے بھی، انہوں نے کیا کیا کہ ڈیٹور کر لیا، وہ اس راستے پہ آئے ہی نہیں جس راستے پہ یہ بیٹھے ہوئے تھے اپنا جال بچھا کر کے وہ اس کو پکڑیں گے کاروان کو، اور یہ کہیں اور سے نکل گئے۔ اب یہ خالی ہاتھ تو جا نہیں سکتے نا واپس، تو یہ تو وہاں ویٹ کر رہے ہیں کہ کاروان آئے گا آئے گا، شاید ڈیلے ہو گیا ہے، کہیں رک گئے ہیں یا کہیں سے دیر سے آ رہے ہیں، لیکن اب انہیں تو رکنا ہے، ویٹ کرنا ہے کہ جب تک کاروان آئے تو ہمیں تو ویٹ کرنا ہی ہے۔ اب یہ اس کے ویٹ کے چکر میں
جو بھی وہ لے کر آئے تھے اپنے ساتھ کھانا پینا راشن، وہ ختم ہونے لگا، حتیٰ کہ تھوڑا تھوڑا سا ہی لوگوں کے پاس جب رہ گیا، اور ابو عبید اللہ نے یہ ریئلائز کیا کہ کھانا ختم ہو جائے گا تو میں اس پوری فوج کو اپنی کیسے سنبھالوں گا، انہوں نے کہا رکو، جس کے پاس جو کچھ بھی کھانے کی چیز ہے، کیونکہ سب اپنا اپنا لاتے تھے نا، ظاہر ہے اپنی اپنی باند بوند کے لاتے تھے جو بھی طریقے سے، جس کے پاس جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ یہاں جمع کر دے میرے پاس۔ سب کو جمع کر کے انہوں نے اعلان کیا، سب کے پاس جو کچھ بھی تھا انہوں نے سب وہاں جمع کروا دیا، ٹھیک ہے، اپنے لیڈر کے پاس۔ انہوں نے سب اس لیے جمع کروایا، انہوں نے کہا آج سے اس پہ میں راشن کروں گا اور سب کو ایکول پورشن ملے گا، تاکہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس زیادہ رہ گیا تھا کسی کے پاس کم، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کھا رہا ہے اور کوئی بھوکا رہ جائے۔ آج سے سب کو میں راشن پہ دوں گا، سب کو ایکول اماؤنٹ ملے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ ٹائم بھی ختم ہو گیا، وہ ایکول اماؤنٹ کا قصہ بھی ختم ہو گیا، وہ کھانا بھی ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں رہا ان کے پاس۔ حتیٰ کہ جابر رضی اللہ عنہ اپنی ان کی نریشن میں وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ راشن بھی ختم ہو گیا، حتیٰ کہ ہم کھجوروں پہ آ گئے، اور کھجور بھی سب کے ہاتھ میں ایک ایک کھجور ملتا تھا پورے دن کے لیے۔ تو کوئی دو نوالے کھاتا تھا صبح، ایک نوالا ایک بائٹ کھاتا تھا دوپہر میں، ایک رات کو کھانے، اور وہ ایک کھجور پہ پورا دن گزارتے تھے۔ فائنلی وہ ایک کھجور کا قصہ بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں۔ تو ان لوگوں نے جب کھجوریں کھا رہے تھے تبھی بیج اس کے سنبھال لیے تھے، ٹھیک ہے، کھجوروں کے جو بیج تھے وہ انہوں نے پھینکے نہیں تھے، وہ سنبھال لیے تھے۔ تو روزانہ ایک بیج منہ میں لیا کرتے تھے، اس بیج کو چوسا کرتے تھے کہ اس میں سے چوس چوس کے کچھ کھجور نما ٹیسٹ آئے گا، اور اس کے ساتھ پانی پیتے رہتے تھے۔ وہ کھجور گھومتا رہتا تھا اور وہ پانی پیتے رہتے تھے، تو ان کو لگتا تھا کہ جیسے کھجور کھا رہے ہوں، امیجن کر رہے تھے کھجور کھانا جسٹ بیج کو چو کر کے، اور وہ روزانہ ایک بیج منہ میں رکھ لیا کرتے تھے، کھانے کو اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ Finally, they decided to somehow walk towards the coast. اب مدینے سے اوپر اگر آپ کوسٹ پہ جانا چاہیں، کیونکہ مدینے کے بالکل آس پاس تو کہیں کوئی پانی بھی نہیں نا، اب یہ لوگوں کو پیاس بھی تھی، بھوک کا معاملہ تو یہ تھا کہ چلو بیج کھا کے، بیج بیج صرف چوس رہے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ پانی واز آلسو ڈوینڈلنگ ڈاؤن، تو کیا کیا جائے؟ تو they wanted to go towards the coast جہاں ان کو کہیں کچھ پانی مل جائے۔ تو جب وہ تھوڑا اوپر گئے تو آپ کو پتا ہے مدینے کے اوپر کی طرف اگر آپ جائیں تو وہاں ایک ٹاؤن ہے جو آج بھی ہے، اب تو خیر اٹس لائک اے پیٹرولیم ٹاؤن، بٹ اس زمانے میں اٹ واز اے ٹاؤن نیئر دا واٹر، اینڈ اٹ از کال یامبو۔ بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں اس جگہ کو، یامبو۔ تو یہ لوگ یامبو کے سمندر کے پاس پہنچ گئے۔ جب یہ یامبو کے سمندر کے پاس پہنچے تو وہاں انہیں کیا دکھا، حیران ہو گئے دیکھ کر، there was a whale، اور ایسی ویسی ویل نہیں، it was the largest whale ever seen by any of them، in fact by any of us also۔ جسے بہت بڑی مچھلی کہتے ہیں نا، بلو ویل، that's the kind of whale، ٹھیک ہے۔ تو that was blue whale and it was largest in the world، سبحان اللہ، and Allah just gifted it to them because it was just lying on the ground dead۔ اتنی بڑی whale was lying on the ground dead، اوکے۔ اور کتنی بڑی whale تھی اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو صرف تھوڑا بہت جو قصہ ہے اس whale کا سناؤں گی، تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ whale کتنی بڑی تھی، کہ جو اس whale کا آئی ساکٹ تھا نا، یہ ساکٹ آف دی آئی، آنکھ تو نکال دی تھی۔ اب وہ لوگ they were very excited کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں تھا، پینے کو نہیں تھا، یا پانی بھی ہے اور کھانے کے لیے پوری اتنی بڑی مچھلی ہے، اور کتنی بڑی تھی اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے جو آئی ساکٹ تھا ویل کا، اس میں 14 صحابی بیٹھے تھے، اس ساکٹ میں صرف 14 صحابی چڑھ کے اس کے صرف آئی ساکٹ میں بیٹھے تھے۔ تو اب آئی ساکٹ کتنی بڑی تھی جس میں 14 لوگ بیٹھ سکیں، آپ سوچیں، ٹھیک ہے۔ اور ابو عبید اللہ ابن الجراح نے کیا کیا تھا، انہوں نے اس کی
آپ کو پتا نا مچھلی کے جو ہم کہتے ہیں چھوٹی مچھلیوں میں کانٹے ہوتے ہیں نا، نہیں نہیں کرو، نہیں کرو، چھوڑ دو پلیز، مجھے بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے، نہیں کرو اس کو، بعد میں کرنا ہے، بس ہٹا کے رکھ دو، مجھے آواز نہیں چاہیے پلیز، سوری، آئی ایم سوری، اٹس مائی میڈ نارملی اس وقت نہیں آتی ہے، لیکن دیٹس وائی دا ڈیلے اینڈ دیٹس وائی دا کنفیوژن، سوری اباؤٹ اٹ. ہاں. تو اب وہ جو اس کی جو بونز ہوتی ہیں یوں ہوتی ہیں نا، کیونکہ بڑی مچھلی ہے، اگر آپ بڑی مچھلی کی بونز دیکھیں گے تو یوں ہوتی ہیں. تو انہوں نے ایک بون نکال کر، اس مچھلی کی ایک بون نکال کر زمین میں گاڑی، زمین میں یوں کر کے گاڑی. اوکے. اب وہ بون کتنی بڑی تھی بتانے کے لیے آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ اس کی ایک بون تھی جو جب گاڑی، تو اس میں وہ اونٹ پہ بیٹھے ابو عبید اللہ ابن الجرہ، اور اس کے نیچے سے گزرے اور کہا یہ بون اتنی ہے کہ میرے اونٹ پہ بیٹھنے کے بعد. ابو عبید اللہ ابن الجرہ واز اے ویری ٹال ہیفٹی مین. ہی واز سٹنگ آن اے ویری لارج کیمل. تو یو کین امیجن دا ہائٹ ناؤ. کوئی اونٹ پہ بیٹھا ہوگا تو وہ کتنا اونچا ہو جائے گا. اور وہ اس کے نیچے سے گزرے and still the bone was far above his head. So you can imagine the structure of the whale, how big it must be. It was so huge that he would sit on a camel back and pass under the bone. 14 people would sit in just the eye socket of the fish. So they were so delighted to have so much meat. And imagine 300 لوگ اس میں سے کھانا شروع کر دیا انہوں نے اس ویل کی مچھلی کو، اور 1 مہینہ رک گئے وہاں پر، صرف اس لیے کہ ان کے پاس کھانے کو اتنی بڑی مچھلی تھی. شاید ہم میں سے لوگ ہوتے تو 2 مہینے بھی آرام سے رکتے کہ کھانے کو تو اتنا سارا کچھ ہے. تو 1 مہینہ وہاں رکے. ٹھیک ہے. 1 مہینہ رک کر ان 300 لوگوں نے اس مچھلی میں سے کھایا اتنا کہ سارے موٹے ہو گئے، سب کے ویٹ گین ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ہیلتھ کی بات بتاؤں گی. اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں تو خوب مچھلی کھاؤ، سی فوڈ کھاؤ. کریکٹ ہے. لیکن مچھلی، اگر آپ کو ریئلی ایسی مچھلی کھانی ہے جو آپ کا وزن بھی بڑھے اور آپ کو یعنی ہیلتھ ہے، تو بڑی مچھلی از گڈ. بٹ ادروائز چھوٹی مچھلیاں کھانی چاہیے، بیکاز دا بڑی مچھلی یو ڈو گین ویٹ with دیٹ ڈیفینیٹلی. بٹ چھوٹی مچھلیوں میں ویٹ گین نہیں ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ دیکھیں گے تو لاٹس آف اف یو سی لاٹس آف پیپل whether it's people from Kerala or people from Philippines or China, they go into smaller fishes because اس میں کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ میں کانٹے زیادہ نہیں بھی ہوتے ہیں، لیکن چھوٹی مچھلیاں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ نیوٹریشس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. دیٹس وائی میکرل، ٹیونا، آف کورس ٹیونا لمبی ہوتی ہے پر وہ پتلی ہوتی ہے، بہت لارج فیٹ نہیں ہوتی. ٹراؤٹ، اس طرح کی مچھلیاں. خیر وہ الگ قصہ ہے. میں صرف اتنا بتانا چاہ رہی تھی یہاں پہ کہ انہوں نے 30 دن 300 لوگوں نے 30 دن تک اس ویل میں سے کھایا، موٹے بھی ہو گئے، اور پھر بھی مچھلی بچی. تو سب نے اس کو پیک کیا اپنے گھر لے جانے کے لیے، اور پیک کر کے گھر بھی لے کر آ گئے. اب یہ لوگ واپس آ گئے مدینہ. آ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بتایا کہ ہم کہاں پھنس گئے تھے. مطلب ان کے پاس واپس آنے والی انرجی نہیں تھی، ان کو کچھ کھانا اور پینا چاہیے تھا، اس لیے جامبو تک انہیں جانا پڑا. اور جب وہ جامبو میں پہنچے تو وہاں ان کو یہ ویل مل گئی، اور وہ ایک مری ہوئی مچھلی پڑی تھی سمندر کے کنارے پر. ان کے پاس مجبوری تھی، بھوک سے حال برا تھا، اور سب نے اس میں سے کھایا، نوش فرمایا ایز سچ پورے مہینے تک. اب انہیں یہ پتا کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کی، ہم سے کچھ غلطی تو نہیں ہوئی، از اٹ اوکے واٹ وی ڈڈ. آف کورس وہ تو سب جانتے تھے کہ جب آپ بھوک سے مر رہے ہوں تو پھر تو آپ سور بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، گھوڑا کھا سکتے ہیں، کچھ بھی کھا سکتے ہیں. پھر اس ڈزنٹ میٹر کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو بچنے کے لیے کچھ کھانا ہے. تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ وی ایٹ اٹ ٹو سروائیو بٹ ڈڈ وی ڈو دا رائٹ تھنگ، بیکاز پھر تو ہم 1 مہینے تک کھا رہے تھے بیٹھ کر. تو اس پہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اپنے ساتھ لائے ہو وہ گوشت اس کا. تو انہوں نے کہا ہاں ہم لائے ہیں، کل دکھاؤ مجھے لا کر. تو وہ
اس ویل کا گوشت جو سب اپنے پاس بچا کر لپیٹ کر لائے تھے، انہوں نے لا کے سامنے رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کہا کہ جی ہم لائے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی یہ کھاؤں گا. اور انہوں نے دس از دا فرسٹ ٹائم ان دا سیرا آئی ہیو مینشن ٹو یو، سو یو مسٹ مارک دس. دس از دا فرسٹ ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ایٹنگ سی فوڈ، دیٹ آلسو آف اے ڈیڈ ویل that was there for the whole month, which they have eaten, and Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ate from that too. What was he trying to tell them? What was his message by eating that? کہ یہ حلال ہے، اتنا حلال ہے کہ میں کھا رہا ہوں. اس سے زیادہ بڑھ کے کوئی ٹیسٹیفائنگ چاہیے آپ کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سکھایا، اور یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں لے کر آئے یہ والا. اینڈ ٹو ٹیل یو کہ جو ویل ہے، ویل از ناٹ اے فش، اٹس اے میمل. اٹس ناٹ اے فش، اٹ کمز انڈر دا میمل کیٹیگری. اوکے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھا کر اس وقت یہ کہا کہ تمہارے لیے سمندر کا ہر شکار حلال ہے، ہر شکار. تو چاہے تم کریب کھاؤ کہ لابسٹر کھاؤ یا پران کھاؤ، کوئی بھی چیز مکروہ یا حرام نہیں ہے. سمندر کا ہر شکار تمہارے لیے حلال ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مرا ہوا ہو. کیونکہ اب آپ مچھلی لینے جاتے ہیں تو کوئی زندہ مچھلیاں لوگ لے کے تھوڑی آتے ہیں، وہ تو مری ہوئی ہوتی ہیں. آپ تو مرا ہوا گوشت لا رہے ہیں اور مرا ہوا لا کے کھا رہے ہیں، اس کے بعد آپ گھر میں لا کے کاٹتے ہیں یا اس آدمی سے کٹواتے ہیں، پر آپ تو مری ہوئی مچھلی لاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے حلال ہے. تو اسی طرح جو بھی ہیں سمندر کے وہ سب حلال ہیں. اس پہ مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات یاد آئی تو میں شیئر کرتی ہوں. ایک حدیث میں پڑھا تھا میں نے، بخاری کی یہ حدیث تھی، جس میں آئی تھنک اٹ واز عبداللہ ابن عباس ایک بار جا رہے تھے کچھ لینے اپنے گھر والوں کے لیے، تو کہہ رہے تھے کہ بار بار مجھے یہ گھر میں ختم ہو جاتا ہے اور مجھے بھیج دیتے ہیں. پتا ہوتا نا اگر یہ لوگ مینڈک کھا لیتے نا تو میں تو روز ان کے لیے مینڈک پکڑ کے لے آتا. لیکن کھاتے نہیں ہیں یہ لوگ مینڈک. بتانے سے مقصد یہ کہ وہ بھی حلال ہے، پر ان کو ٹیسٹ نہیں ہے مینڈک کا تو کوئی کھاتا نہیں ہے. ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ سمندر کی ہر چیز اب حلال ہے تو حلال ہے، لیکن ٹیسٹ کی بات ہوتی ہے کہ واٹ یو لائک اینڈ واٹ یو ڈونٹ لائک. ٹھیک ہے. لیکن دس از دا ٹائم وین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ دس سی فوڈ اینڈ میڈ اٹ حلال فار ہز پیپل. ٹھیک ہے. ناؤ بٹوین خندق اینڈ حدیبیہ، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سریاز بھیجے، 14 ایکسپیڈیشنز یاد رکھ لیں، 14 سریہ بھیجے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹوین خندق اینڈ حدیبیہ 2 غزوات میں حصہ لیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے لیے انشاءاللہ. اور اب انشاءاللہ میں نیکسٹ آپ کے لیے سٹارٹ کروں گی، ویل کم ٹو دا میٹر آف حدیبیہ، کیونکہ یہ سارے بیچ کے انسیڈنٹس جو ہم نے آج کمپلیٹ کرے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک حدیبیہ سے سٹارٹ کریں گے. تو جو کچھ بھی میں نے کہا آپ لوگوں نے سنا، اللہ قبول کرے، اس کے بدلے ہم سب کو خیر و عافیت عطا کرے دنیا اور آخرت کی، اور ہر دنیا اور آخرت کے شر سے بچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے. اور جزاکم اللہ for joining me, and السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. The people should not forget to mute. It becomes very difficult for us. Okay. خیر انشاءاللہ.